बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी करारदादे मकासद। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और उसकी वजह क्या है कि बेसिकली ये वो गाइडलाइंस थी जिसके तहत हमने जो अपनी एक स्टेट एस्टेब्लिश की थी उसको चलाना था। ये वो गाइडलाइंस थी जिसके तहत हमने अपना 1956, 1962 और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको जो है वो लेके चलना था। हम इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया था। क़याम पाकिस्तान के हसूल के वक्त एक नारा लगाया जाता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद इस्लामी रियासत है जो नज़रिए के ऊपर कायम की गई थी, और वो नज़रिया क्या था? वो नज़रिया था इस्लाम। हमने जब भी पाकिस्तान के हसूल की बात की थी तो हमने हमेशा ये बात वाज़ेह की थी कि हमने इस रियासत में अल्लाह का निज़ाम जो है वो राइज करना है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो है वो अपना सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, अपनी ज़िंदगी जो है वो कुरान और सुन्नत के मद्देनज़र गुजारनी है। कायदे आज़म ने भी ये बात वाज़ेह कर दी थी कि बेसिकली हमें एक तजर्बागाह चाहिए, एक लेबोरेटरी चाहिए जहां हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स को टेस्ट कर सकें, जहां हम इन प्रिंसिपल्स को टेस्ट करके दुनिया को ये बता सकें और दिखा सकें कि बेसिकली ये वो प्रिंसिपल्स हैं, ये वो पॉलिसीज हैं जिसके तहत जो एक सक्सेसफुल माशरा है वो बनाया जा सकता है, जिसको ये लोग नजरअंदाज करते थे। ये हमारा नजरिया था और यही हमारी अप्रोच जो थी वो दो कौमी नजरिए की बुनियाद बनी। देखिए, हम हिंदुओं के साथ जो है वो सरवाइव नहीं कर सकते थे, और उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? हमारा डिफरेंस था रिलीजन के अंदर। उनका रिलीजन और था और हमारा रिलीजन जो है वो और था। हमारा रिलीजन जो है वो बेसिकली महज एक रिलीजन नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है, जो कि दुनिया की जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनके सिस्टम और उनके मजाहिब से जो है मुख्तलिफ है। अच्छा, अब हमारा रिलीजन जो है वो हमें रहन सहन का तरीका भी बताता है, हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम बताता है, हमें एक इकोनॉमिक सिस्टम बताता है, हमें एक सोशल सिस्टम बताता है, हमारे अखलाकियात डिफाइन करता है कि हमने किस तरीका कार से एक अच्छा माशरा कायम करना है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जिद्दोजहद की और अल्लाह ताला के फजलो करम से 14 अगस्त 1947 को अपना एक मुल्क हासिल किया। अच्छा, अब मुल्क हासिल करने के बाद सबसे बड़ा टास्क क्या था? सबसे बड़ा टास्क ये था कि हमने उस अहद को पूरा करना था जो हमने अल्लाह ताला के साथ किया था, और वो अहद क्या था कि हमने जब रियासत के हसूल के लिए जिद्दोजहद की थी तो हमने ये वादा किया था कि हम इसमें कुरान और सुन्नत का जो एक सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। लेकिन क्या था कि क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद हमारे पास आइन मौजूद नहीं था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मौजूद नहीं था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि जिस तरह हम मुसलमान पैदा हुए हैं, तो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें एक किताब यानी कुरान की सूरत में एक गाइडलाइन दी है। कुरान बेसिकली हमें बताता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, सोशल सिस्टम क्या है, जिससे एक अच्छा माशरा जो है वो कायम हो सकता है। ये बेसिकली हमारा आइन है, और एज अ मुस्लिम हमें ना सिर्फ इसको तस्लीम करना है बस, बल्कि इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ये हमारा फर्ज है। तो जब हमने इस्लामी रियासत जो है उसका मुतालबा किया और जब अल्लाह के करम से हमने वो रियासत कायम कर ली, तो हमारा सबसे पहला टास्क ये था कि हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराना था। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये सिस्टम उस वक्त मौजूद नहीं था, तो हमने फैसला किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए अपना आइन यानी अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तस्लीम करेंगे। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है कि बेसिकली ये वो आइन या वो कॉन्स्टिट्यूशन था जो मुसलमानों ने नहीं बनाया था। ये बेसिकली बरतानवी हुकूमत और बरतानवी पार्लियामेंट ने पास किया था, जो इस्लाम के असूलों पे मबनी नहीं था। तो हमने एक ऐसा सिस्टम, जो एक ऐसा आइन जो है वो लेकर आना था जो एक मुस्तकिल आइन हो, जिसके तहत हम लॉन्ग टर्म जो अपना एक फ्यूचर है या जो हमारी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है उसको जो है डेवलप कर सके। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने लियाकत अली खान जो वजीर आजम पाकिस्तान थे, उस वक्त के पहले वजीर आजम थे वो, उनकी सरबराही में ये करारदाद पेश की मार्च 1949 यानी मार्च 1949 के अंदर, जिसके तहत ये फैसला कर लिया गया कि हमारा जो सिस्टम है वो किन चीजों के अंदर या किन चीजों के ऊपर जो है वो मुनहसर होगा। देखें, जब ये सिस्टम पेश किया गया तो इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट क्या थी कि एक सेकुलर तबका, वो तबका जो चाहता था कि जो मजहब है उसको स्टेट पॉलिसीज के अंदर जो है वो ना इम्प्लीमेंट कराया जाए, उनकी तरफ से इसके खिलाफ बहुत सारी आप कह लें उनका एक प्रोपोगंडा था। अच्छा, वो क्या कहते थे? वो ये कहते थे कि उनका इख्तलाफ ये था कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात की है। तो अगर आप अपने सिस्टम को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेट की पॉलिसीज़ के अंदर,
تو ہمارے جو رائٹس ہیں اس کو کس طریقہ کار سے جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. تو ہمارے علماء کرام جو اس وقت کے تھے انہوں نے جد و جہد کی اور ان کو سیٹسفائی کیا کہ بیسیکلی اسلام از ون آف دا موسٹ پیسفل اینڈ ون آف دا بیسٹ ریلیجن جنہوں نے حقوق کی بہترین مثالیں دی ہیں. یہ میں آپ کو آگے بھی بتاؤں گا. اور بیسیکلی یہ جد و جہد جو ہے وہ ان کی کامیاب ہوئی اور الٹیمیٹلی ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک سسٹم جو ہے وہ لانچ کریں گے. ایک ایسا لانچنگ پیڈ ہوگا جہاں سے ہم قرآن اور سنت کے مطابق جو ہے اپنے فیصلے کریں گے. ان کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی چیز ہے سوورینٹی آف اللہ اینڈ ڈیموکریسی. دیکھیں سوورینٹی یعنی حاکمیت. دیکھیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے, وہی اس کا خالق ہے اور وہی اس کا مالک ہے. یہ دنیا اسی کے حکم سے چلتی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا شخص اور چھوٹے سے چھوٹا ایک ذرہ بھی جو ہے وہ حکم الہی کا محتاج ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ ایک فرم بلیو ہے کہ جو طاقت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, جو اتھارٹی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اس کی جو اتھارٹی ہے وہ ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ شیئر ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے, یعنی نظام اور طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اچھا, اب اس نظام کو جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ایک نائب جو ہے وہ مقرر کرتا ہے, جس طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والے ہیں, ایک خلیفہ بنانے والے ہیں. اچھا, بیسیکلی اس کا کام کیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو جو ہے وہ دنیا کے اندر امپلیمنٹ کرانا تھا. اس خلیفہ وقت کو لوگوں نے چننا تھا اور ان لوگوں نے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چننا تھا, اور اس خلیفہ نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو اس جگہ پھیلانا تھا. اور وہ خلیفہ جو ہے وہ اس پاور کا استعمال جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو پاور دی ہے اس نظام کو پھیلانے کے لیے, وہ ایک مقدس امانت کے طور پہ کرے گا. یعنی لمٹ لیس پاور اس کے پاس نہیں ہے, وہ لمٹ سے ایکسیڈ نہیں کرتا, بلکہ تمام کے تمام جو فیصلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق کرے گا. دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ خلیفہ وقت کیونکہ ایک پاورفل ایک سیٹ ہوتی ہے, تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کسی کو بھی ناحق جو ہے وہ مار سکے, لیکن اس کو اس بات کا حکم اور اتھارٹی ضرور دی گئی ہے کہ اگر اس کو لگے کہ کوئی شخص جو ہے اس نے جرم کیا ہے اور اس کی سزا جو ہے, اس کے اوپر جرم جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے, تو وہ اس کو سزا ضرور دے سکتا ہے. اب سزا دینے کی اتھارٹی اس کے پاس ہے, لیکن اس قانون کے تحت جو ہے وہ سزا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی اتھارٹی ہے. تو اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہمارے پاس جو چیز نکلتی ہے وہ کیا ہے کہ بیسیکلی پاور اللہ تعالیٰ کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے انسان جو ہے وہ مقرر کیا گیا, اور وہ اس کی پاور کا استعمال جو ہے وہ ایک امانت کے طور پہ کرے گا, اپنی مرضی اس پہ لاگو نہیں کرے گا, کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گا جو اسلام, جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف. ٹھیک ہے, پہلی چیز اس میں یہ ڈسکس کی گئی تھی. اچھا, نیکسٹ پوائنٹ جو اس میں ڈسکس کیا گیا تھا وہ تھا اسلامک کنڈکٹ آف اسٹیٹ اینڈ پروموشن آف اسلامک وے آف لائف. دیکھیں, معاشرے میں اسلامی اصولوں کا نفاذ کیا جائے گا. جمہوریت یعنی ڈیموکریسی, آزادی یعنی فریڈم, ٹالرنس یعنی برداشت, اور سوشل جسٹس یعنی سماجی انصاف جو ہے وہ اس کا ایک نظام جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اچھا, ایک اہم چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈیموکریسی کے ساتھ ٹالرنس ضروری ہے. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے آزادی رائے, اور ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے برداشت. اگر ایک شخص کو اس بات کا حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہے, تنقید کر سکتا ہے, تو ساتھ ہی ساتھ برداشت کا عنصر بھی ضروری ہے, کیونکہ انسان کے اندر جو ہے, انسان جو ہے وہ خطا کار ہے, انسان جو ہے اس سے غلطی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اگر وہ کسی کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو کل کو اگر کوئی اس کے اوپر تنقید کرے تو برداشت جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو اس چیز کو جو ہے وہ اسٹیٹ کے اندر امپلیمنٹ کرانا جو ہے ہمارا ایک اور جو ہے فیچر تھا جو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرائیں گے. اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اسلام نے دی ہوئی ہے کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب خلیفہ وقت تھے تو ان کی چادر کے اوپر سوال ہو گیا. تو بہترین مثال ٹالرنس اور ڈیموکریسی کی کیا تھی کہ انہوں نے اس شخص کو اجازت دی کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بات کو برداشت بھی کیا. یہ سسٹم تھا جو ہم نے پاکستان کے اندر نافذ کرنا تھا. اس سسٹم کی جو ہے وہ بات کی گئی تھی. اچھا, ساتھ ہی ساتھ سماجی انصاف کے بارے میں بات کی گئی تھی, یعنی سوشل جسٹس, کہ تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہوں گے, کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہوگا, کوئی بندہ جو ہے وہ قانون کی نظر سے اوپر نہیں ہوگا, بلکہ تمام کے تمام جو ہیں وہ لا کے سامنے ایکول ہوں گے. اس کی بھی مثال ہمارے پاس بہترین مثال ایک موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا,
اس وقت ان کی جو کاسٹ تھی وہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ ایک لو کاسٹ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کرا کر اپنا ساتھی جب بنایا تو بیسیکلی معاشرے کے اندر ایک مثال قائم کر دی کہ یہ ہے انصاف، یہ ہے جسٹس، جس کے تھرو جو ہے تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایکول ہیں. تو بیسیکلی اس قرارداد میں یہ چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا تھا کہ یہ وہ سسٹم ہے، یہ وہ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس جس کو ہم نے اپنی اسٹیٹ کے اندر بھی امپلیمنٹ کرانا ہے. اچھا، ایک اور چیز جو پروموشن آف اسلامک وے آف لائف ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا؟ بار بار ہم نے ایک بات کی کہ ہمیں ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں ہم اللہ کے قانون جو ہے اس کو نافذ کر سکیں، اپنی زندگی جو ہے وہ قرآن و سنت کے تحت جو ہے وہ گزار سکیں. یہ ہمارا بیسیکلی ایم تھا کیونکہ ہم نے اس بیس کے اوپر جو ہے جدوجہد کی تھی. تو بیسیکلی کیا تھا کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا تھا جہاں ہم انفرادی طور پہ یعنی انڈیویجلی طور پہ اور اجتماعی طور پہ یعنی کلیکٹیولی طور پہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. اچھا، اس کی بھی آپ کے پاس ریسنٹ ایک مثال موجود ہے کہ جس طرح ابھی عید الاضحیٰ جو ہے وہ پاکستان میں منائی گئی، جس میں اجتماعی طور پہ مسلمانوں نے سنت ابراہیمی کو فالو کیا، یعنی ایٹماسفیئر موجود تھا جس کی وجہ سے ہم نے اپنے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیے. اگر ہم یہی کام اس وقت ہندوستان کی مطلب آزادی سے قبل اگر ہمارا وہ معاشرہ ہوتا جب ہم یونائٹڈ انڈیا میں تھے تو یہ ہمارے لیے چیزیں پاسبل نہیں تھی، کیونکہ انڈیویجلی طور پہ اور کلیکٹیولی طور پہ ہمیں ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. اور یہ مثالیں آپ کے پاس آج بھی انڈیا کے اندر موجود ہیں کہ لوگوں کو ان کے جو ورچوئلز ہیں جس طرح سنت ابراہیمی ہے ان سے روکا جاتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہماری اسٹیٹ ہوگی وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھے گی. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آگے ہے سیف گارڈ آف رائٹ آف مائنورٹیز. اچھا جی، اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی گئی تھی. دیکھیں قیام پاکستان سے پہلے مسلم لیگ کا ایک موقف تھا اور وہ یہ تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا. جس طرح قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد فرمایا تھا، جس کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ اقلیتوں کو آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے ورچوئلز کو مکمل طور پہ فالو کر سکیں، اپنی عبادت گاہوں میں جا سکیں. لیکن ایک غور طلب بات کیا ہے کہ اجازت اپنے مذہب کو فالو کرنے کی ضرور دی جائے گی، لیکن اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی کہ کسی اور مذہب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے. یعنی اقلیتوں کی جو جائز چیزیں ہیں اس کو مانا جائے گا، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن دوسرے مذاہب کے اندر جو انٹرفیئر کرنا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی اگر ہم اس کو سمپل ورڈز میں دیکھیں تو ان کو اپنے ورچوئلز فالو کرنے کی اجازت ضرور ہوگی، but they will not be allowed to interfere and implement their ideology on other religions. ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ اس بارے میں بات کی گئی تھی. اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے یعنی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے بھی بات کی گئی تھی. دیکھیں عدلیہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ادارہ ہے اور انصاف کرنا ہم انسانوں کے لیے سب سے بڑا مشکل کام ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ معاشرہ کفر کے ساتھ جو ہے وہ چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر جو ہے وہ چل نہیں سکتا. تو لہٰذا فیصلہ کیا گیا تھا کہ عدلیہ پر کسی قسم کا دباؤ جو ہے وہ نہیں ڈالا جائے گا. قانون ساز اسمبلی یعنی قانون ساز ادارے جو لا جو ہے وہ بنا رہے ہیں، یا جو ایگزیکٹو لوگ ہیں جن کے پاس پاورز ہیں، یا جو طاقتور لوگ ہیں، ان کو قطعاً اس بات کا حق نہیں ہوگا کہ وہ عدلیہ کے فیصلوں میں مداخلت کریں یا انہیں فورس کریں، کیونکہ اس وجہ سے نہ صرف انصاف کے پروسیس کے اندر جو ہے وہ خلل آتا ہے بلکہ انصاف کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے. اور عام آدمی جس کے پاس کوئی پاور یا اپروچ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی وہ انصاف سے محروم رہ جاتے. اس لیے اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ عدلیہ پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کا جو دباؤ ہے وہ برداشت کیا جائے گا. اچھا، لاسٹ میں بتایا گیا تھا رائٹس کے بارے میں. ٹھیک ہے، جس طرح یہ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. دیکھیں مختلف جو ہیں وہ رائٹس دیے گئے تھے، یعنی آزادی رائے کا ایک حق دیا گیا تھا، لوگوں کو حق دیا گیا تھا کہ وہ حکومت پر جائز تنقید جو ہے یا ان کے ساتھ اختلاف رائے کا حق ان کو حاصل ہوگا، جس کی مثال میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دے چکا ہوں کہ یہ بیسیکلی مثالیں تھیں جو ہم نے اپنے سسٹم میں ڈالنی تھی. اس سسٹم کے تحت، ان مثالوں کے تحت جو ہے ہم نے اپنا سسٹم جو ہے وہ چلانا تھا. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایکویلٹی تھی، برابری تھی، لوگوں کو اس بات کا حق دیا. جس طرح میں نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کس طریقہ کار سے سیٹ کرایا، کس طریقہ کار سے ان کی ایکسیپٹنس ہوئی. ٹھیک ہے، ساتھ میں لوگوں کو اس بات کا بھی حق دیا گیا تھا کہ وہ اپنی مذہبی جو فرائض ہیں اس کو انجام دے سکتے ہیں، ان کے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی، وہ آزادی رائے ہوگی، ان کے پاس آنرشپ ہوگی. اگر وہ اپنی ایک پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں جائز طریقے سے
تو ان کو اس بات کا حق ہوگا کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فالو کریں گے، اور کسی بھی قسم کا کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جائے گا جو ایون مائنورٹی یا میجورٹی کے خلاف ہو. میجورٹی یعنی جو مسلمز ہوں گے ان کو بھی کسی رائٹ سے جو ہے محروم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی جو مائنورٹیز ہوں گی ان کے رائٹس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ڈاکہ ڈالا جائے گا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مکمل تحفظ جو ہے وہ دیا جائے گا. اچھا، اب اس کے سگنیفیکنس اور امپیکٹس دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ ایک بہت ہی اہم ہمارے پاس ڈاکیومنٹ تھا. اس میں پہلی دفعہ جو ہے ایک چیز واضح ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہوگی. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ اسلامی بنیادوں کے اوپر ہوگا. تو جب آئین اسلامی بنیادوں کے اوپر ہوگا تو ہماری جو تمام کی تمام قانون ہوگے، جو ہمارے تمام کے تمام سسٹم ہوں گے، وہ اسلام کے سانچے کے اندر جو ہے وہ ڈالے جائیں گے. تو پاکستان جو ہے وہ ٹوٹلی این اسلامک ریپبلک یا اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس طریقہ کار سے وہ چلائی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی واضح ہوگی تھی کہ ملک پاکستان میں اسلامی طرز حیات یعنی سوشل آرڈر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا، اور یہی ہمارا جو ہے وہ ٹوٹل آئین ہوگا. مطلب قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ امپلیمنٹ کی جائیں گی، اور کوئی ایسی چیز امپلیمنٹ نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے منافی ہو. اچھا، ایک اہم چیز اس میں کیا ہوئی تھی کہ اس میں مسلمانوں کے جو علماء کرام تھے، تمام مکاتب فکر کے جو علماء کرام تھے، وہ اس بات پہ ایگری ہوئے تھے. انہوں نے کسی قسم کی ان کے درمیان کوئی کنفلکٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ تمام کے تمام جو علماء کرام ہیں اور مکاتب فکر کے جو لوگ تھے وہ اس بات پر ایگری ہو گئے تھے کہ ہم اسلام کا سسٹم چاہتے ہیں. یہی وہ سسٹم ہے جو ہمیں آگے لے کے چل سکتا ہے. اور لاسٹ میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو قرارداد تھی اس کو پریمبل یعنی افتتاحیہ کے طور پہ جو ہے وہ شامل کیا گیا تھا. اچھا، پریمبل بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں کیا ہوتا ہے. یہ ایک ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے اس کا انٹروڈکٹری پارٹ ہوتا ہے، جو کہ اس کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ اس ڈاکیومنٹ کے ایم اور پرپس کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو یہ کانسٹیٹیوشنز میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اس کو کانسٹیٹیوشن کا 8ویں ترمیم کے ذریعے 8th امینڈمنٹ کے ذریعے اس کو کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ بنا دیا گیا تھا، اور یہ اپلیکیبل تھا، جس کو فالو کرنا جو ہے وہ لازم تھا. تو بیسیکلی یہ ہمارا قرارداد مقاصد تھی، یہ ہماری آبجیکٹیو ریزولوشن تھی. مجھے امید ہے آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھ میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.